अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में एक ही मौजू पर बात हो रही है और वो है अमेरिका और इजराइल की ईरान से जारी जंग। आज भी हम अपने शो में इसी जंग के होने वाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और मज़ीद कुछ अहम और मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर इस जंग में पाकिस्तान, चाइना और रशिया के किरदार के मुतालिक भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते चलेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, हमने देखा कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसी जंग को लेकर। हर रोज़ बल्कि हर कुछ घंटे के बाद ही एक नई अहम डेवलपमेंट हम देख रहे होते हैं। अब ईरान ने आखिरकार ये फ़ैसला किया है कि वो खलीजी ममालिक पर अब फर्दर कोई अटैक नहीं करेगा। तो आप ईरान की इस हिकमत अमली को किस तरह से देख रहे हैं? और मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो नई हिकमत अमली है ईरान की जानिब से जिसका ऐलान किया गया है, तो क्या इसमें पाकिस्तान और चाइना का कोई मुमकिन किरदार हो सकता है? जी इससे पहले कि मैं आपके सवाल की जानिब आऊँ, एक तारीख़ी हकीकत बयान करना चाहता हूँ इस मौके पे, क्योंकि जो इस वक्त मामलात यहूदियों और इसराइल और ईरान के दरमियान हैं, उससे बरक्स ये 1942 की बात है कि फ़्रांस में जो पेरिस में जो ईरान का सफारत खाना था, उसमें एक साहब जो हैं वो इंचार्ज थे। उस वक्त सफ़ीर नहीं थे बट वो इंचार्ज थे, क्योंकि ज़्यादातर काम जो था सफारत खाने का वो पेरिस से बिशी तब्दील हो गया था। तो उनका नाम था अब्दुल हुसैन सरदारी कजरी। तो ये सरदारी साहब जो थे, उस वक्त सफारत खाने में कुछ काफ़ी तादाद में ब्लैंक पासपोर्ट्स ही पड़े हुए थे। तो जो नाज़ीज़ थे पेरिस में घूम घूम कर यहूदियों को तलाश कर रहे थे कि इनको मारा जाए। तो फिर सरदारी साहब ने अपने तौर पे फ़ैसला कर लिया कि इन यहूदियों को बचाने के लिए हम इनको ईरान के पासपोर्ट्स इशू कर देते हैं। तो हज़ारों की तादाद में उन्होंने ये पासपोर्ट्स यहूदियों को बचाने के लिए नाज़ी से दिए। उसमें फ्रेंच ज्यूज़ भी थे और भी जो यूरोप से आए हुए थे वो भी थे। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। फिर बाद में उनसे पूछताछ हुई कि भाई आपने ये किस तरह कर दिया, नॉन ईरानियों को आपने किस तरह पासपोर्ट दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे किया। फिर वो मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी थे, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। 1981 में इनकी डेथ हुई है। तो ये भी देखिए तारीख़ की हकीकत है। अगर ईरान रज़ा शाह पहलवी की तरह ही रहता, इस्लामी इनकलाब ना आता, तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। जो हम जंग देख रहे हैं, फ़लस्तीन के हालात भी मुख्तलिफ होते और भी हालात शायद मुख्तलिफ होते। लेकिन चूँकि ईरान जो इनकलाबी हुकूमत है वो खड़ी रही फ़लस्तीन के कॉज के पीछे और अभी तक खड़ी है, तो उस वजह से देखिए पूरा मशरिक़ वस्ता तब्दील होकर रह गया है। और अब ईरान का क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारी असेसमेंट है उसके बारे में जो आपने सवाल पूछा है, वो तो देखिए हम पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि ईरान से शायद थोड़ी गलती हुई है कि उसने इनिशियल स्टेज पे खलीजी ममालिक को हम पे अटैक कर दिया। वो शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक उनका नुक्ता नज़र भी किसी हद तक बंदे को समझ में आता है। लेकिन अब जो गार्डियन जो काउंसिल ऑफ 3 है, जो इंटरिम काउंसिल है, जो कि प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान हैं और आरिफी हैं जो गार्डियन काउंसिल की जानिब से हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं, जो 3 बंदों की लीडरशिप है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब खलीजी ममालिक पे हम हमला नहीं करेंगे अनलेस के उनके मुल्क से ईरान पे हमला हो। यानी कि अगर फ़ौजी अड्डे जहाँ पे अमेरिका के एसेट्स हैं वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हम हमला करेंगे। लेकिन अगर उनकी जानिब से कोई हमला नहीं होता, उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती ईरान के ख़िलाफ़ अगले आने वाले दिनों में, तो अब हम ये हमला नहीं करेंगे। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी प्रूडेंस का मुजाहरा किया है और स्मार्ट मूव है इस वक्त, क्योंकि खलीजी ममालिक का एक बहुत बेचैनी सी पाई जाती थी कि आगे क्या होगा। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने भी उनको मोर और लेस छोड़ ही दिया इसराइल को उसका दिफा करते करते वो भूल गया कि यहाँ भी इन ममालिक का भी दिफा कितना ज़रूरी है।
ایئرپورٹ سے بھی حملے ہو رہے تھے، ڈرونز، اور بھی عمارتوں پہ بھی حملے ہو رہے تھے، ارامکو جو ریفائنری ہے اس پہ بھی حملہ ہو گیا. تو خلیجی ممالک میں کافی تشویش پائی جاتی تھی اور کوششیں ہو رہی تھیں بیہائنڈ دا سین سے کسی طریقے سے ایران کو کنونس کیا جائے کہ یہ اس کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کرے. گو کہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوتی ہے، جب آپ کا سروائیول اسٹیک پہ ہو تو پھر یہی کرنا پڑتا ہے، یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ ایران نے صحیح فیصلہ کیا، اور اس کو جس طرح میں گزشتہ روز بھی کہہ رہا تھا، اپنی جو گیون دا فیکٹ کہ ان کے پاس میونیشنز کی تعداد کم ہے اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ ان کے جو لانچرز ہیں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، تو پروڈنس کا تقاضا یہی ہے کہ ایران اسرائیل پہ فوکس کرے، اور وہاں پہ جب تک کیجویلٹیز نہیں ہوں گی، جب تک وہاں پہ لوگ مریں گے نہیں، جس طرح ایران میں ہو رہا ہے، 1300 زائد لوگ شہید ہو گئے نا، تو اس وقت ایران پہ پریشر، اسرائیل پہ پریشر بلڈ نہیں ہوگا. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ایران یہاں پہ تھوڑا فوکس کرے. اب یہ ویسے تو نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بھی کافی کوششیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. جہاں چین نے کیا وہ پاکستان نے بھی کیا ہے. بلکہ گزشتہ روز ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب، وہ ان کی ملاقات سعودی عرب میں ہوئی، جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں خالد بن سلمان سے، جو کہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں. تو ان سے ملاقات ان کی ہوئی، اور اس کے بعد دونوں سائڈ سے 2 بڑے انٹرسٹنگ پریس ریلیزز ایشو ہوئے. جی بالکل. جبکہ جو چین، جو خالد بن سلمان ہیں، ان کی جانب سے ایکس پہ ایک آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے جو بردرلی ہمارا کنٹری ہے پاکستان، اس کے ساتھ ہم نے جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ٹو اسٹاپ دیز اٹیکس، یعنی کہ جو ایران سے اٹیکس آ رہے ہیں ان کو اسٹاپ کرنے کے لیے، جو کہ ڈو ناٹ سرو دا انٹرسٹ آف دا ریجن، جو اس خطے کے مفادات ہیں ان کو سرو نہیں کرتا جو ایران کے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایران ہے وہاں پہ وزڈم، فراست، حکمت و فراست پریویل کرے گی، اور جو ان کی مس گائیڈڈ مس کیلکولیشنز ہیں ان سے وہ باز رہیں گے، ان دا سینس کہ دے وڈ اسٹاپ اٹیکنگ دا گلف کنٹری. لیکن جو پاکستان کی جانب سے آیا ہے پریس ریلیز، اس میں بھی مور اور لیس یہی ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک میوچل، جو ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے جو ہے یہی کہا کہ جو ایران کی جانب سے ہو رہی ہیں ان کو بند ہونا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہمارے پریس ریلیز میں کہ ہم جو ایران کا جو ہمارا بردرلی کنٹری ہے وہ بھی، اس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے پروڈنس کا اظہار کرے گا، اور ساتھ ساتھ اور اپنے جو فرینڈز ہیں ان کا ہاتھ اسٹرینتھن کرے گا ٹو سیک پیسفل سیٹلمنٹ آف دا کرائسس. تو ہمارا تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں کہ زیادہ محتاط پریس ریلیز تھا، ان دا سینس کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ایران میں جو بھی ہمارا تھوڑا بہت ڈپلومیٹک سوے ہے اس کو ہم استعمال کریں تاکہ اس کرائسس کو ختم کیا جائے اور فوری طور پہ سیز فائر کی جانب پہنچا جائے. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آف ریم کیا ہو سکتا ہے؟ آف ریم تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ سیز فائر کی بات کریں، تو اور اس کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا بہرحال امریکہ کو. اور امریکہ نے کل بڑے واضح طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ بھی دیا کہ جی کوئی سیز فائر یا کوئی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ایران مکمل طور پر انکنڈیشنلی بغیر کسی شرط کے سرنڈر نہ کرے. اس کے بعد پھر جو ہے ان کی پریس سیکرٹری ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ جی انکنڈیشنل سرنڈر سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے پھر تھوڑا سا جو ایک اسٹائل ہے اس وقت وائٹ ہاؤس کا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کوئی سوشل پلیٹ فارم پہ کسی وہاں کوئی بات کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے پریس سیکرٹری یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی انتظامیہ میں وہ پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اس کو سافن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے جو ان کی ہیں پریس سیکرٹری لیوٹ، کیرولائن لیوٹ، انہوں نے یہی کہا کہ جی ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مکمل سرنڈر، ان کا مطلب یہی تھا کہ نیوکلیر پروگرام نہ ہو، انرچمنٹ نہ ہو، اور جو حکومت جو آئے گی بنے گی وہ ہم سے تعاون کرے، ہم سے مل کر چلے، اور نہ فلسطین کے لیے خطرہ ہو اور نہ امریکہ کے لیے خطرہ ہو. تو ان کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا
کہ بالکل جو ہے مکمل سرنڈر ہو جائے اور یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے یا انقلاب ختم ہو جائے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ اسلامی انقلاب کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسلامی انقلاب کا تو نہیں دیکھ رہا ختم ہونا یا ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی نئی قیادت آئے وہ ہمارے ساتھ مل کر چلے. یعنی یہ کہ آپ فلسطین کے کاز سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اسرائیل کے ساتھ جو آپ کے پہلے تعلقات تھے 1979 سے پہلے وہ بحال کریں، اور اچھے بچوں کی طرح آپ ہماری بات مانتے چلیں اور ہم آگے چلتے جائیں گے. اب کیا یہ ممکن ہے؟ وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، لیکن جو ماحول اس وقت لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایران بھی کھڑا ہے، گو کہ خلیجی ممالک کے ساتھ یہ ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. اور اس میں، اس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کردار تو ہے. ہم بھی دیکھیے پچھلے 5-6 دنوں سے اب تقریباً 8واں دن چل رہا ہے جنگ کا میرے خیال میں، تو ہم شروع ہی سے ہی ایران کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں، اور ایران سعودی عرب کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں. تو ہماری خواہش تو اس وقت بھی یہی ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو جائے، اور باقی جو مسائل ہیں ان کو پھر جو ہے گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکچولی میں اس بات پہ یقین اتنا نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ہر سوالوں کا جواب نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات جنگیں ضروری بھی ہو جاتی ہیں، ان کو لڑنا ضروری ہوتا ہے. اگر کیونکہ ایسا ماحول بن سکتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں جنگیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ شاید جنگ سے حل نہ ہو. اس کو بہرحال سیز فائر کے بعد پھر کوئی ایسا فارمولا لانا پڑے گا جہاں پہ ایران کی ساورنٹی بھی ریٹین ہو، انٹیکٹ رہے، اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی انٹیکٹ رہے. اور پھر یہ ضرور ہے کہ ایران کو شاید بہت سی چیزوں سے ہاتھ اٹھانا بھی پڑے گا. وہ اگلے سیگمنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم بڑا کم ہے اس سیگمنٹ میں. تو اس میں اور بھی ممالک کا کردار ہے. چین نے بھی اپنا کردار ادا کیا، وینگ وی نے بھی، جو ان کے فارن منسٹر ہیں، وہ بھی ایران سے بھی ان ٹچ رہے، اسرائیل سے بھی ان کی بات ہوتی رہی. تو بہت سی ممالک جو ہیں ابھی چاہتے تو ہیں کہ یہ فوری طور پہ، کیونکہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں بڑی فار ریچنگ ہے نا. ابھی دیکھیں پاکستان حکومت نے 55 روپے، ابھی ہمارے یہاں جو اسٹاکس ہیں وہ پرانی قیمتوں میں خریدے ہوئے ہیں، لیکن قیمتیں بڑھا دی ہیں کل رات سے ہی. اور راتوں کے جو پہلے راتوں کو رات فیصلے ہوا کرتے تھے وہ ابھی بھی پریکٹس جاری ہے کہ اس قسم کے فیصلے راتوں کو ہی ہو جاتے ہیں. بس دعوے تو دعوے ہی ہوتے ہیں نا باسط صاحب، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوتی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. جی باسط صاحب، ہم جنگ کی بات کر رہے تھے. ایک اور پہلو، جیسے ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ بہت سارے پہلو ہیں جن کا ہم جائزہ لیتے چلیں گے. تو میں کچھ رشیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس جنگ میں رشیا بڑا مدد کر رہا ہے ایران کی. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ تو خود انگیج ہے ایک وار میں یوکرین کے ساتھ. ان حالات میں اس کا تعاون، رشیا کا تعاون ایران کے ساتھ کس طرح سے ممکن ہے؟ ممکن ہے کیونکہ مدد بھی تو مختلف حوالوں سے ہو سکتی ہے نا. ایک حوالہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹینکس دے دیے یا جہاز، جنگی جہاز دے دیے یا اسلحہ دے دیا یا امونیشن دے دیا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چونکہ اس وقت روس خود ایک جنگ میں ہے یوکرین کے ساتھ، تو وہ کس طرح، اس کے پاس اپنے بھی ذرائع کم ہیں، ریسورسز کی کمی ہے. یہی تو اتنے وسائل ہیں کہ وہ آکے ایران کو بھی تو ہیلپ آؤٹ کرے. وسائل نہیں، وسائل تو نہیں دے رہا نا. وہ ایکچولی مدد کر رہا ہے ایران کی انٹیلیجنس میں. اس کے پاس وہ ایک قوت ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں ایران کے لیے کہ کہاں پہ آپ حملہ کریں، کن کن جگہوں پر ٹارگٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جنگ میں. آئی تھنک مین تو یہی بات ہوتی ہے نا. تو روس اس میں بڑی مدد کر رہا ہے ایران کی، جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں مختلف ذرائع سے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کیونکہ ایران کو بھی اس بات کا احساس تو ہے کہ روس اس طرح مدد نہیں کر سکتا. روس تو خود ڈرونز لیتا رہا ہے شاید ایران سے، تو شاید ڈرون تو ایران کے پاس کمی نہیں ہے، وہ تو بے شمار ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں، چاہے وہ شارٹ رینج ہوں یا لانگ رینج ہوں، ان کی تعداد البتہ ایران کے پاس کم ہے. اسی لیے کچھ تجزیہ کار نگاروں کا یہ خیال ہے کہ جو شروع میں
اگر آپ پیٹرن دیکھیے تو ایک 2 دن پہلے جو ایران نے فائر کیے میزائل، ان کی تعداد میں، وہ جو ڈرونز فائر کیے ان کی تعداد میں 70 سے 90% کمی آئی ہے۔ اب جو ہر روز تھوڑا بہت ایران کی طرف سے فائر ہوتے ہیں وہ اس تعداد میں نہیں ہوتے جس طرح پہلے 2-3 دنوں میں ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ایک لمیٹڈ اسٹاک ہے ایران کے پاس۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ایران نے سوچا ہو کہ گلف کنٹریز کو ڈپلومیٹکلی ناراض کیوں کریں، جب ہمارے پاس پہلے بھی اسلحہ کم ہے تو ہم فوکس کریں اسرائیل پہ اور یو ایس جو یہ آرگیومنٹ زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگتا ہے، مطلب ہے ممکن ہے، اور یہ جو ہے ان پہ فوکس کریں رادر دیں گے خلیجی ممالک پہ۔ تو ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اسرائیل کو مارو، ہاں جی جتنا مار سکتے ہو اسرائیل کو مارو۔ تو اب یہ جو روس کی مدد ہے یہ اس حوالے سے بڑی اہم ہو جاتی ہے اس جنگ میں، جبکہ ایران کے اپنے ریسورسز بہت کم ہیں اس وقت۔ اسرائیل اور امریکہ جتنے بھی ان کی ملٹری فیسیلیٹیز ہیں یا ان کے لانچرز ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ابھی دیکھنا یہ ہے، مجھے تو یہ خدشہ بھی لاحق ہے، دیکھو کہ جو انڈر گراؤنڈ جو سب وے ہے ایران تہران میں، اس وقت تقریباً 2 سے 2.5 ملین کے قریب لوگوں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح صورتحال ہے۔ تو اگر اسرائیلیوں نے وہاں پہ بھی اور امریکیوں نے خاص طور پہ وہاں بھی حملے شروع کر دیے تو ایک اور مطلب آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کس لیول کی تباہی مچے گی۔ تو یہاں بھی ایران کے لیے، اب آپ نے پہلے سیگمنٹ میں سوال کیا تھا کہ ایران اینڈ گیم کیا ہے، بالکل ڈے آفٹر کیا ہونے والا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیے ایران کی پہلے جو تھی نا کہ ہم نے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو انٹرسیپٹرز ہیں یو ایس کے اور اسرائیلی کے، ان کو ہم ڈرونز مار کر کوشش کریں کہ وہ انٹرسیپٹرز ختم ہو جائیں، ان کی تعداد کم ہو جائے، اور جو پھر بعد میں ہم میزائلز داغیں تو ان کو وہ انٹرسیپٹ نہ کر سکے۔ یہ بات کسی حد تک یہ اسٹریٹجی اچھی تھی اور اس سے کافی نقصان بھی ہوا اسرائیلی اور امریکیوں کا۔ لیکن دیکھیے یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے، ان کے پاس وسائل کی اس طرح کمی نہیں ہے جس طرح ایران کو اس وقت فیس ہے، جو کہ سینکشنز میں رہا ہے، اور اس وقت دنیا میں کوئی ملک بھی اوپنلی سپورٹ بھی نہیں کر رہا ایران کو، نارتھ کوریا کے علاوہ۔ فرینکلی نارتھ کوریا از پرہیپس دا اونلی کنٹری۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو ایران کے پاس اب کیا بچا ہے کہ وہ جو ہے معاملات کو آگے لے کر جائے، یا جو ریٹیلیشن ہے اس کی جانب سے وہ برقرار رہے اس لیول کی جو شروع کے 2-3 دنوں میں تھی۔ ایک عزم اور استقامت تو ہے نا باسط صاحب؟ دیکھیے عزم و استقامت بھی کی بات آپ کرتی ہیں نا، ہمارا تو ایمان اس پہ ہے کہ عزم و استقامت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اہم ایک ویریبل ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں۔ لیکن قرآن بھی اگر آپ پڑھیے تو قرآن میں بھی مجھے وہ سورت آیت تو یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھیے تو اس میں جنگ احد کے موقع پہ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نوید دی کہ اگر آپ 100 ہوں گے تو آپ 1000 مشرکوں کے پہ حاوی رہیں گے۔ لیکن بعد میں جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن میں ہی آگے ایکسپلینیشن بھی آتی ہے کہ ابھی تم جو ہو نا 200 یا 500 کے قریب جو ہو تم 1000 پہ بھاری ہوگے، یا 100-200 پہ بھاری ہوں گے، کوئی اس قسم کی بات ہے۔ یعنی یہ ہے کہ تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے، ایمان اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایمان کی صورتحال شاید کم ہی پیدا ہوتی ہے جنگ بدر کی طرح، جبکہ فرشتے بھی آپ کی جانب سے لڑتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے، قرآن میں بھی اسلام میں بھی یہ ہے، اگر آپ پوری ملٹری اسٹریٹجی دیکھیے، انٹرنیشنل ریلیشنز اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیے، تو بلکہ یہاں تک بھی کہا ہوا ہے کہ اگر تمہارا دشمن پہلے تو جو تم نے معاہدہ کر رکھا ہے اس کو پوری طرح اس پہ کمپلائی کرو اس کو، لیکن اگر تم دیکھو کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا یا اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو پھر تم بھی اس کو فوری طور پہ اپنے طور پہ ہی توڑ دو اس معاہدے کو اور پھر حملہ کر ڈالو اینیمی پہ۔ لیکن اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، جو قرآن میں ہی بار بار آتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ایران نے 20 سے 25 سال تیاری کی ہے، اور ہم نے کہا بھی ہے کہ تیاری تو کی ہے، لیکن شاید 7 اکتوبر کے بعد، دیکھیں 7 اکتوبر
2024 کا جو ہے نا معمہ، یہ ہمارے سامنے ابھی تک ہے کہ یہ کس نے کیا اور کس طرح ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آئے گا بعد کے مہینوں اور سالوں میں، کیونکہ میں ابھی تک اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا کہ حماس یہ کر سکتا ہے کہ 1200 معصوم سویلینز کو نشانہ بنائے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ مجھے یہ ہے حماس کی فلسفی یہ لگتی نہیں ہے کہ وہ سویلینز کو اس طرح نشانہ بنائے۔ حماس کے اندر سے کچھ ہوا ہے جس کے بعد آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کھل کے بتائیے گا ہمارے نہیں مجھے میرے پاس کوئی انفارمیشن انٹیلیجنس نہیں ہے، لیکن میری ایک فیلنگ ہے کہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے، یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا نا اس کے پیچھے اور بہت بڑی گیم ہے، اور شاید 7 اکتوبر کو ایک بڑے ڈیلیبریٹ طریقے سے پھر بعد میں استعمال کیا، جو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے سیریا میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا وہ حاصل کر لیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کو کمزور کر دیا۔ فلسطین کا مسئلہ تو اس پہ کوئی بات ہی اب نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تھوڑا بہت مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ذرا اور نیچے جائیں، گہرائی میں دیکھیں کہ یہ جو 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا یہ کیوں کر ہوا۔ یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ حماس کو بھی جو اس کی لیڈرشپ تھی، اسماعیل ہانیہ وغیرہ یا یحییٰ سنور وغیرہ، یہ سارے لوگ بھی اس طرح مجھے نظر نہیں آئے کہ they own it, but finally they had to own it because of a variety of other reasons. ان کے پاس اور کوئی رہا نہیں راستہ۔ لیکن یہ ایک الگ چلیے بحث ہے، میں بھی کچھ دہائیوں کے بعد جیسے ہم نے دیکھا چیزیں کھل جاتی ہیں، چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے آپ نے یہ کہا تھا کہ روس کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسری جانب یوکرین بھی تو نمبر بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے نا، زیلنسکی صاحب، انہوں نے بھی ہیلپ کر دی ہے کہ ہم نے چونکہ بہت ٹیکنالوجی بنائی ہے ڈرون کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ہم گلف کنٹریز کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں، جو ایران کے ڈرونز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ان کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو پچھلے دنوں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یوکرین نے جو رشین ڈرونز آتے ہیں ان کو کاؤنٹر کیا ہے، ٹارگٹ بھی کیا ہے، ان کو ناکارہ بھی بنایا، ان کو ڈسٹرائے بھی کیا ہے۔ تو یوکرین کے پاس یہ ٹیکنالوجی شاید ہو، تو انہوں نے آفر کر دیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں جی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مستقبل میں کھڑے ہو جائیے گا، آپ کا کیا جاتا ہے، کچھ ہماری بھی سن لیں۔ تو دیکھتے ہیں، تو انٹرسٹنگ ممالک نے اپنی کہانی شروع کر دی ہے، اپنا رول بھی پلے کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے حوالے سے اب تھوڑے بہت جو ہے فکر مندی تو لاحق ہو گئی ہے۔ اب کیا اینڈ گیم ہوتی ہے، سرنڈر کرتے ہیں نہیں کرتے، کون سی نئی حکومت بنتی ہے، بہت سی چیزوں پہ اس کا انحصار ہوگا، ایران کس حد تک جا سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا، مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر مختلف پہلو۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسط صاحب، بڑا جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹس ہیں بہت ہی زیادہ ایمفیسائز کرنا سٹارٹ ہو گئی جناب ملٹی پولیرٹی پہ، کہ اور ایسے پولز نکالے، لائک انڈیا کو ایک پراپر پول بنا دیا، چائنا رشیا کو بھی پول بنایا، اس کے بعد خود یورپ کو ایک پول بنایا، دین کوریا کو، اور مطلب وہ ملٹی کا جو ورڈ ہے نا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا سرکمسٹانسز راؤنڈ دا گلوب، اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹی پولیرٹی ہے وہ یونیپولیرٹی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ نہیں، یہ بڑے اچھی آبزرویشن ہے، کیونکہ کولڈ وار کے بعد جب سوویت یونین کلیپس ہو گیا تو وہ ایک وقت تھا جب کہ امریکہ وڈ کال دا شاٹس، وہ جو بات کرتا تھا وہ ہر کسی کو ماننی پڑتی تھی۔ جو عراق میں ہوا تھا 2003 میں، اس نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں صدام صاحب، تو پری پینٹیو اسٹرائک ہم نے کرنی ہے، اور عراق پہ حملہ کر دیا، اور نیشنل سیکیورٹی کونسل سے ریزولوشن بھی پاس کروا لی تھی۔ تو اب بلکہ لوگ تانا بھی دیتے ہیں نا، ڈیموکریٹس بھی تانا دیتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے عراق پہ، تو آپ نے حملہ کروا دیا۔ لیکن ایٹیٹیوڈ تو یہی ہے جو کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے اب ٹرمپ کو بھی
جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا کہ آپ نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا امریکی عوام سے، اور ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں امریکی عوام سے کہ ایران حملہ کرنے والا تھا، اور آپ کی یہ فیلنگ تھی کہ ایران حملہ کرنے والا. فیلنگز پہ تو کام نہیں چلتا نا، فیلنگز پہ آپ نے پوری بربادی چینج کر دی ہے. لیکن یہ اب حقیقت ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا پھر یونی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. اگر ایران کو یا امریکہ اور اسرائیل کو اس میں کامیابی ہو جاتی ہے نا ایران کے معاملے میں، اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ لے کر آئے جو پلائیبل ہو، جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ چلے، جو فلسطین کے معاملے میں بات چیت نہ کرے، تو پھر یہ سمجھیے کہ ایک امریکہ کی جو پاور ہے، گلوبل پاور، وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر بھی وہ ہر معاملے میں ہاؤ ایور پری پونڈرنٹ، کوئی بھی دنیا میں ملک اپنی ہر چیز سے مرضی نہیں تھوپ سکتا، لیکن ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر امریکہ ہی ہر جگہ بات کرے گا اور اس کی بات مانی جائے گی. اور یہ ایک بڑا تشویشناک سینیریو بن رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چین نے بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا، کوئی ایسی مسل ڈپلومیسی اس نے نہیں کی جس سے ہمیں معلوم ہو کہ حالانکہ امیدیں بڑی تھیں. روس چونکہ خود انوالوڈ ہے یوکرین میں، وہ بھی نہیں کر پایا. باقی یورپ تو خود اس وقت امریکہ کے مطلب ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے. تو اب امریکہ ہی ایک واحد پاور ہے، اور اس کی جو پاور کی جو بنیاد ہے وہ اس کی ملٹری پاور ہے میرے خیال میں. اکنامکلی چلیں اس کو بہت سے پرابلمز ہیں، لیکن جو ملٹری پاور ہے نا اس کی، وہ اب ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہی اس وقت دنیا میں اسی کی بات مانی جاتی. اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر بھارت سے انہوں نے کہا کہ آپ نے رشیا سے نہیں لینا جی آئل، تو بھارت نے فوری طور پہ آئل لینا بہت کم کر دیا، ٹوٹلی بند نہیں کیا. تو اب پچھلے کل امریکہ نے اجازت دوبارہ، بھارت جیسے ملک کو جو کہتا ہے کہ میں بھی پول ہوں، بالکل اس نے ان کو اجازت دی کہ چلیے جی آپ 1 مہینے تک کر لیں، کیونکہ اس وقت گلف کنٹری سے مشکل ہے معاملات، تو ہم آپ کو 1 مہینے کی اجازت دیتے ہیں کہ روس سے آپ امپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ امریکہ جس کو کہے گا، جس ملک کو کہ آپ آئل کریں امپورٹ کرے گا، جس کو کہے گا نہیں کرے وہ نہیں کرے گا. America is driving the world. تو ڈرائیونگ ناؤ has started driving the world now. پہلے تو چلیے کچھ رولز تھے، کچھ چین کی بات ہی مان لی جاتی تھی، UN سیکورٹی کونسل میں کچھ معاملات ڈسکس ہو جاتے تھے، لیکن اب تو یونائیٹڈ نیشنز بھی نہیں رہی نا، ختم ہو گیا معاملہ. وہ بھی مطلب وہاں کون بات کرتا ہے اور کون وہاں ان کی بات سنتا بھی ہے. تو باسی صاحب، آپ نے ایران کا معاملہ جیسے اٹھایا، اس میں آپ بات کر رہے تھے، ہم نے چائنا رشیا کی بات کی، خیر وہ تو رول ایک سائڈ پہ. مسلم ممالک کیوں نہیں متحد ہو سکتے اگر آپ یہ یونیپولرٹی کی جس طرح سے بات کریں؟ اور ہم نے دیکھا بھی، آپ نے ایگزامپلز بھی دی، اس کے علاوہ بھی وی ہیو ملٹیپل ایگزامپلز. تو مسلم دنیا کا اس میں رول کہاں ہے؟ آج اگر ایران ہے، کل کو کوئی اور XYZ کنٹری ہو سکتا ہے، ہوگا. اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے لیے اس میں کتنے چیلنجز نہیں، یہ ہو گئی. دیکھیے خدشات تو یہی ہیں. اگر ایران نہیں مانتا کہ وہ کمپلائی کرے یا سرنڈر، تو میں نہیں کہتا انکنڈیشنل سرنڈر، لیکن یہ ہوگا. اور ایران اور اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ کس طریقے سے ایران کو بلکنائز کیا جائے، توڑا جائے. اور اس میں کون کون سے دیکھیں ممالک بنے گے. یہی تو کردستان، حالانکہ وہ ترکیے کے لیے بھی چیلنج ہے، سیریا کے لیے بھی چیلنج ہے، عراق کے لیے بھی چیلنج ہے. ابھی دیکھیے نا، ایران نے اربل میں، عراق، ندرن عراق میں حملہ کیا، جہاں پہ کردس جو اپوزیشن کے لیڈر وہاں رہتے ہیں ایران سے. لیکن یہ مسئلہ ان چاروں ممالک کا مسئلہ ہے. کرد ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں، تو اگر یہاں پہ ان کو کوئی سیپریٹ اسٹیٹ بنا کے دے دی تو پھر ترکی بھی خیر منائے، سیریا بھی خیر منائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایران نے اگر یہ جنگ جاری رہی تو پھر یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان، سستان جو ہے اس کو بھی ایک الگ پروونس بنا دی جائے. وہاں بھی تو بڑے عرصے سے ایک انسرجنسی چل رہی ہے نا، تو وہاں بھی یہ ممکن ہے. اور پھر ہمارے لیے آپ دیکھیے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں بھی تو بلوچستان میں یہ اٹھ سکتی ہے نا انسرجنسی. پہلے تو موجود جو ہے نا ہر لیول پہ ہیں. تو اگر ایران میں سستان، بلوچستان سستان اگر ایک الگ ریاست بن سکتی ہے تو پھر گریٹر بلوچستان کی بات بھی ہوگی، گریٹر کردستان کی بات بھی ہوگی.
تاکہ بلکنائز کرنے اور ایران کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا جائے، تاکہ اگر یہاں پہ ریلیجیس اتھارٹیز اٹھتی بھی ہیں یا ریلیجیس لوگ آتے بھی ہیں تو ان کے پاس وہ پاور ہی نہ ہو کہ وہ کسی اور کے لیے چیلنج اپرچونٹیز ہی نہ رہیں نا، اپرچونٹیز ہی نہ رہیں. تو ہمارے لیے بڑے خطرات اس میں لاحق ہیں. تو یہ یونی پولر ورلڈ مطلب ایک لحاظ سے تو آلریڈی بن ہی چکی ہے فرینکلی اسپیکنگ. اگر آپ دیکھیے، کیونکہ وینیزویلا میں جو کیا کوئی ریسپانس چین کا نہیں آیا. اب اگلا جو نشانہ ہوگا نا کیوبا ہوگا. کیوبا میں لیڈرشپ کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ سارا بلاکیڈ کر دیا، ان پہ کچھ چیزیں آنے نہیں دیتے، جانے دیتے. پیٹرول بند ہو گیا ان کا آنا میکسیکو سے، وینیزویلا سے. تو وہ تو اب جو ہے وہاں بھی رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. ویسٹرن ہیمسفیئر میں تو چلیے میں خود سمجھ سکتا ہوں امریکہ جو کچھ کرے اس کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، ایک سمجھا جاتا ہے. لیکن باقی دنیا میں بھی اب یہ کام شروع ہو گئے ہیں. کل کلام کو کہیں اور بھی رجیم چینج کی باتیں اور بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، وہی ہے نا، ناٹ ٹیکنگ اے بریک ایون. ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے اب تھوڑے سے یہ بالکل لگ رہا ہے کہ یونی پولر ورلڈ ان سم ریسپیکٹس، ناٹ ان آل ریسپیکٹس، کیونکہ اکنامکلی آپ دیکھیے تو چائنا از رائزنگ نو ڈاؤٹ. لیکن چائنا نے اکنامکلی بھی دیکھیے اب کوشش کیا ہوگی. اب نیا ایک تو اسٹیپ یہ ہو گیا نا ملیٹریلی. اب اکنامکلی بھی دیکھیے یہ ہوگا کہ سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت امریکہ کو ہے کہ کہیں ان کی جو ڈالر ہے وہ اپنی انٹرنیشنل اہمیت نہ کھو جائے، اور وہ جو لوگ ڈی ڈالرائزیشن کی باتیں کرتے تھے ان کو پہلے ٹھیک کیا جائے. تو پہلے تو یہ برازیل اور انڈیا کو بھی اسی لیے ٹھیک کر رہے ہیں نا. اور برکس بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے کمزور ہونے جا رہا ہے. برکس میں بھی پرابلمز کریٹ ہوں گے. انڈیا خاص طور پہ برکس کو کمزور کرے گا. اور اگر چائنا یا رشیا نے ڈی ڈالرائزیشن کی زیادہ بات کی، جو گو کہ لوکل کرنسیز میں کہیں نہ کہیں ٹریڈ کنڈکٹ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی ڈالر کی وہ حیثیت تو باقی ہے نا، مکمل طور پہ ختم تو نہیں ہوئی. یہی پریشانی امریکہ کو یورو بھی بننے میں تھا. یورو جب بن رہا تھا تو وہاں بھی یہ پریشانی تھی کہ یورو اس کا سبسٹیٹیوٹ نہ بن جائے، لیکن انہوں نے پھر اس کو ہینڈل کر لیا. ابھی ان کو برکس سے خطرہ ہے کہیں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ برکس کے پاس ایک کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا یہ ہونے نہیں دے گا. چین کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ انڈیا وڈ نیور ایگری کہ چین کی کرنسی کو ہم ڈالر کے طور پہ استعمال کریں. تو اس وجہ سے ابھی حالات ہیں اس جانب جا رہے ہیں کہ جہاں ملیٹریلی تو آپ سمجھیے کہ جو 11-12 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں امریکہ کے پاس، 1.5 ٹریلین کا ڈیفنس بجٹ ہونے جا رہا ہے. تو جو پاور، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جو آپ کہہ لیجئے کہ ملٹری کمپلیکس، انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کے بڑوں کے ساتھ، کہ آپ جی جو مینوفیکچرنگ ہے، پروڈکشن ہے، اس کو تیز کیجئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ملیٹریلی تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کچھ چیلنج کر سکتا ہے امریکہ کو اس وقت. یہ الگ بات ہے کہ اگر چین براہ راست کانفلکٹ میں امریکہ سے آئے گا تو پھر وہ ایک اور لیول کی گیم ہوگی نا، ایک اور لیول کی وار ہوگی. لیکن اس وقت امریکہ جو کمزور ممالک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، جس کو وہ چاہے میں سمجھتا ہوں وہ چیلنج بھی کر سکتا ہے، نارتھ کوریا کے علاوہ، پاکستان کے علاوہ. کیونکہ پاکستان پہ بھی اگر ہم پہ بھی کوئی خدا نہ خاصا اٹیک کیا، ہمارے پاس تو انٹر کانٹیننٹل میزائل نہیں ہے کہ ہم امریکہ پہ داغ سکیں، یا ہمیں یہ بھی شاید ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم خلیجی ممالک کے وہاں جو یو ایس کے اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائیں. ہمارے لیے کیا راستہ ہوگا؟ ہمارے لیے واحد راستہ یہی ہے پھر ہم انڈیا پہ اٹیک کر دیں. ہم پہ جہاں بھی کہیں سے بھی اٹیک ہوگا نا، ہمارا صرف ایک ہی آپشن ہوگا کہ ہم انڈیا پہ اٹیک کریں بس، اور آل آؤٹ اٹیک اپنی سروائیول کے لیے. اور دنیا کو پتہ ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے. اگر اسرائیل نے بھی اٹیک کیا اور اگر ہمارے پاس 33 یا 3400 کلومیٹر لانگ رینج میزائلز نہیں ہیں، اگر ہم اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم سمپلی انڈیا پہ اٹیک کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ گڑھ چوٹ تو انہی ممالک کا ہے. تو ہمیں ہماری راہیں بڑی واضح ہیں. تو اور اس کا اسرائیل کو ہی پتہ ہے، بھارت کو ہی پتہ ہے، اور امریکہ کو ہی پتہ ہے. اس لیے ہم سے بھی کوئی پنگا نہیں لے گا. چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات. لیکن گریٹر بلوچستان ایک کانٹیکس میں ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ بلوچستان میں اگر اسرائیل اور امریکہ ایران میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلمز آ سکتے ہیں، مزید بڑھ سکتے ہیں. صحیح.
اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر کا وقت ناظرین یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ناظرین کو اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیں گے جس پر آپ اپنی تجاویز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اپنے آڈیو ویڈیو پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں. اٹس 031053666259 031053666259. مت بھولیے گا اپنے سوالات بھیجنا. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.